अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, मुल्क आज एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है और अगर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक नहीं होता तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी को जाएगा और दोनों इतराफ से दो नाम पार्लिमानी कमेटी को तजवीज़ किए जाएंगे जो फिर मामला हल करेगी। अगर कमेटी भी नाम फाइनल करने में नाकाम रहती है तो मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा और फिर ये इलेक्शन कमीशन का इस्तेकाक होगा कि वो जो नाम है वो इसका इंतखाब करें और फाइनली जो नाम है उसके ऊपर आएँ, जिस तरह के लास्ट ईयर आपको याद है कि हुआ था और इसी तरह मामला आगे बढ़ा था। लेकिन हर बार इनकी तरफ से कहा गया है कि जी निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से किसी नाम का तबादला नहीं किया गया। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत 31 मई को मुकम्मल कर रही है, जिसके बाद अगले कुछ दिनों में निगरान सेटअप इलेक्शन की जुलाई में सामने आ जाएगा और उसके ऊपर बात भी हो रही है। आखिरकार ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ही निगरान हुकूमत का फ़ैसला करे, जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था और बलूचिस्तान से मीर हज़ार खान खोसो को निगरान वज़ीर आज़म बनाया था। इस बार पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून क्यों घबराई हुई है और कहती है कि अच्छा है सियासी लोग ही इसका फ़ैसला करें, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनके दरमियान एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? और ट्रस्ट डेफिसिट है, बल्कि ट्रस्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी सियासी लोग ही इसका फ़ैसला करें। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ पैनल है। पहले ख़वातीन को इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ हैं शाइस्ता परवेज़ साहिबा, मुस्लिम लीग नून की एक बहुत ही अच्छी लीडर हैं, MNA हैं, और सेनेटर रुबीना खालिद हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी से और वो भी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अच्छी लीडर है। इधर ही स्टूडियोज़ के अंदर हमारे साथ हैं सेनेटर शिबली फराज साहब और वो तहरीक इंसाफ को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, और ज़ाहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं DSNG पे और ANP को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शाइस्ता साहिबा, सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आप क्या न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अपॉइंट कर रहे हैं जिसकी वजह से इतनी सीक्रेसी है। दो आपने नाम सामने लाने हैं निगरान वज़ीर आज़म के, अब तक मामला हल क्यों नहीं हुआ और इतनी सीक्रेसी क्यों है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुनीज़े। लेकिन मैं आपको बताऊं, ना कोई सीक्रेसी है और ना कोई अभी इतनी एजेंसी है। वी हैव अनदर 10 days टू गो। और आपने देखा है कि नहायत ही खुशगवार माहौल में दोनों लीडर्स, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी है जो देखने में नज़र आ रही है, उसमें तो कोई मुझे ऐसी कोई टेंशन वाली बात लग नहीं रही, बल्कि मुझे तो आज ज़ाती तौर पे बहुत रिलैक्स्ड और बहुत लगे और ऐसा महसूस होता था कि जैसे मोर और लेस दे हैव रीच्ड ए कंसेंसस। लेकिन अभी नहीं, मेरी ये अपनी ज़ाती राय है। मैंने आपको कहा है कि जो देखने में मुझे लगा है और कंफर्टेबल हैं दोनों, कोई ऐसी टेंशन की बात नज़र भी नहीं है। और टाइम है मुनीज़े, वाई अनाउंस? अगर पहले अनाउंस कर दें तो जो हमारे हालात हैं, कल तो फैसला होना है ना जी, अदरवाइज तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी में चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी भी जो है वो इन्हीं लोगों, इलेक्टेड लोगों की ही है ना, तो उसमें देयर इज़ नथिंग बट मैं आई वुड से वन थिंग कि इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हमने अपने पिछले जो सबक हैं वो सीख लिए हों, क्योंकि ये जहाँ का इशू है इसको वहीं रहना चाहिए और वहाँ से ही हल होना चाहिए, वरना फिर वो गलत होगा। हमें एक सियासी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। गलत क्यों होगा? क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा माजी में जो हुआ है, और उम्मीद है कि इसको देखते हुए कि जो पार्लिमान में रहना चाहिए थी बात वो नहीं रही थी पहले भी, तो अल्लाह करे कि अब ऐसा ना हो। लेकिन मुझे पूरा नहीं रही थी तो निगरान हुकूमत बने और आपकी देखिए वैसे निगरान हुकूमत बनने में कोई ऐसा वो प्रॉब्लम, मेरा तो जो ज़ाती ख्याल है कि कंसेंसस हो जाएगा। पहले नहीं हो रहा, नहीं अनाउंस कर रहे, अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होगा वो बेचारा भी आएगा भी नहीं और यहाँ पे हर चैनल पे उसकी काफ़ी खातिर तवाज़ो हो जाएगी। तो बेहतर है, टाइम है अभी, लेट देम टेक देयर टाइम और इंशाल्लाह ये फैसला हल हो जाएगा। देखिए आप तो पूरी उम्मीद है, दोनों बहुत मैच्योर पार्टीज बैठी हैं। अच्छा, आप सही कह रही हैं कि दोनों मैच्योर पार्टीज बैठी हैं, मगर रुबीना साहिबा आपकी जानिब आऊंगी। अयाज सादिक साहब इन्हीं के जो स्पीकर हैं, उन्होंने कहा था कि जी मुझे नहीं लगता कि ये मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान हल होगा, ये इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन को ही जाएगा।
تو خدشہ تو ہے بہت سے لوگوں کا، اور اسپیکر صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں شائستہ کی باتوں کو انڈورس کروں گی کہ ابھی ٹائم ہے اور کوئی اتنی جلدی بھی نہیں ہے، کچھ دن ہیں ابھی بھی اس حکومت کے، اور فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ فیصلہ ہوگا، اچھا ہوگا، اور مثبت طریقے سے یہ ساری بات چیت جو ہے وہ ایک اچھے انجام کو پہنچے گی۔ اور یہ بات کو بھی میں انڈورس کروں گی کہ ایک اسپیکولیشن، مطلب وائی کانٹ وی ویٹ، مطلب پچھلے میں 15-20 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ ہر ایک جو ہے ڈیلی بیسس پہ آتی ہے، نام آتے ہیں، جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ بہتر ہو، اور جیسے شائستہ نے کہا کہ پھر وہ جو بھی نامنی ہوگا اس کی پھر وہ جو ڈائسیکشن ہوگی ہر چینل کے اوپر، تو بہتر ہے کہ وہ جتنا کم ٹائم ہو اس کے لیے۔ تو جو ڈائسیکشن جہاں سے ہوگی ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں شبلی صاحب، مجھے پتہ ہے آپ نہیں کرتے، مگر آپ کی پارٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ یہ دونوں مل کے ایک نامزد کر دے وزیر اعظم اور آپ کی پارٹی کہہ کہ جی ہمیں منظور نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ہماری بات ہے ونس بٹن ٹوائس شائے والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا جو رول ہے، نارملی یہ اسیوم کیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی کام نہیں ہے اور کسی بت کو آ کے بٹھا دیں آپ۔ اچھا، اب یہ بت جو ہے نا، یہ ہمیں ایسا نہیں چاہیے، چاہے وہ جتنی بھی اس کی انٹیگریٹی ہو، جتنا بھی اس کا ایک تجربہ ہو، لیکن اگر وہ بت کی طور پہ اس نے کرنا ہے تو وہ پھر ایکسیپٹیبل نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہنے کو تو جو کیئر ٹیکر ہے وہ صرف اس کا کام ہے کہ انشور کرے، the word is انشور فیئر اینڈ فری الیکشنز۔ تو انشور کرنا فیئر اینڈ فری الیکشن جو ہے تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان اٹ سیلف، تو اس کو پرویکٹیولی دیکھنا ہوگا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی جس میں کہ کسی، تو آپ جانچ پڑتال کریں گے ایک دفعہ جب یہ نام سامنے لے کے آئیں گے، تو ظاہر ہے وہ آپ کا حق ہے کہ آپ کریں بھی، مگر دیکھیں نارملی تو ہوتا ہی ہے نا کہ دیکھیں لیڈر آف دا اپوزیشن جو کہ خورشید شاہ صاحب ہیں، اسپیکنگ یو کانٹ ڈو مچ، آپ صرف اعتراض ہی کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں۔ دیکھیں لیکن دیکھیں دیکھیں یہ ہے ڈیموکریسی کی، اس کی کچھ وہ ہوتی ہیں، اس کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، کچھ اسپرٹ ہوتی ہے۔ یو کانٹ سے کہ جسٹ بیکاز یو آر دا لیڈر آف دا اپوزیشن تو آپ بغیر کسی کو کنسلٹ کیے، بیکاز جب لیڈر آف دا اپوزیشن مطلب آپ پوری اپوزیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اچھی روایت یہی ہوتی ہے، اچھی روایت یہ ہوگی کہ اگر وہ مشورہ کر لیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، میرا نہیں خیال ہے، ڈیو ریسپیکٹ آئی وڈ ناٹ ٹینڈ ٹو ایگری ود دیم کہ یہ الیکشن کمیشن کی طرف جائے گا، اس میں کنسنسس ہو جائے گا۔ آپ کا بھی یہ خیال ہے؟ چلیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ ہو جائے گا، اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنا ہو، بیکاز ابھی تک جو نام ویسے چاہے جس ہم نے جو دیے ہیں، جو اور پارٹیز نے دیے ہیں، سب جو ہیں جنرلی ان کا کنسنسس ہے، تو اس معاملے میں ہمیں کوئی اتنی فکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر خان صاحب آپ دور بیٹھے ہیں مگر سیاست کو تو آپ نے بڑی قریب سے دیکھا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف سے ہماری ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں جی کنسنسس ہو جائے گا، دوسری طرف سے اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، معاملہ الیکشن کمیشن تک جائے گا۔ مگر اگر ہم دیکھیں تو جو پچھلا 2013 کا الیکشن ہوا تھا اس کے اندر تو بڑی گہما گہمی تھی، مئی کے اندر الیکشن تھے، مارچ کے اندر منشور جو تھے وہ سامنے آ گئے تھے، ابھی تو 100 ڈیز کا پلان ہی سامنے آیا ہے، منشور بھی کسی کا سامنے نہیں آ رہا، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں مرزا، ایک تو بات یہ بدقسمتی ہوگی کہ ہم لوگوں کے جو سیاستدان ہیں اور ہم اتنے عرصے کے بعد بھی یہ نہ سیکھ سکے کہ ہمیں اپنی فیصلے خود کرنی چاہیے، کیونکہ جو عوام کا اعتماد ہوگا پولیٹیکل پارٹی سے وہ اٹھتا جائے گا۔ ابھی بھی پولیٹیکل پارٹیز پہ اس طرح کی اعتماد عوام کا نہیں رہا ہے جو پہلے ہوتا تھا۔ اب چونکہ اس وقت مجھے بتا دیں کہ 2013 کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی، وہ جو پرائم منسٹر بیٹھا تھا یا چیف الیکشن کمشنر بیٹھا تھا، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت ہم اپنی شہیدوں کے جنازے اٹھا رہے تھے اور باقی لوگ جلسے کر رہے تھے۔ ہم نے لیٹر لکھے پرائم منسٹر کو بھی اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی، لیکن وہ ریٹائر بھی ہو گئے، چلے بھی گئے، لیکن ہمارے لیٹر کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک تو ہم جو پولیٹیکل پارٹیز اس چیز سے وابستگی رکھتی ہے کہ شاید جو کیئر ٹیکر آئے گا وہ دانلی کروائے گا، دانلی اگر کرے گا یا پھر شفاف انتخابات کرائے گا
تو الیکشن کمیشن کا کام ہے, وہ کیئر ٹیکر کا تو ہے نہیں. اور میرے خیال میں ابھی بھی تو جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں تو کیئر ٹیکر کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس خوش اسلوبی سے اس کو حل کرنا چاہیے, اور ہمیں جو پولیٹیکل پارٹی ہے ہمیں میچورنس دکھانا ہوگا. یہ نہیں ہے جی یہ بندہ گندا ہے, یہ غلط ہے, یہ پھر وہ ایسا ہوگا کہ پاکستان میں مگر زاہد خان صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ گہما گہمی الیکشن کی نظر نہیں آ رہی؟ ہم مئی کے آخری جسے کہتے ہیں نا آخری ہفتے کی طرف بڑھ رہے ہیں, جولائی کے اندر الیکشنز ہیں, نہ منشور سامنے آ رہے ہیں, نہ کوئی کیمپیننگ کی صورت سامنے آ رہی ہے. کافی گہما گہمی ہے, پلان ہی ہے نا جب آپ جیت جائیں گے. وجہ یہی ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کے اندر بھی ابھی ٹکٹوں کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز نے ابھی اپنے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو کلیئر نہیں کروا سکے, اور اس کے وجہ یہ ہوتے ہیں کہ ہر پارٹی میں جو لوگ جاتے ہیں وہ خوش یہی ہوتے ہیں کہ مجھے ٹکٹ ملے گا. شاید مجھے جو گہما گہمی نہیں لگ رہی, اس کی مین وجہ یہی بھی ہے کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز اپنے کینڈیڈیٹ کو کلیئر نہیں کرے گا اس وقت تک نہیں ہوگی. دوسری یہی بات ہے کہ کافی عرصے سے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا, کیئر ٹیکر کو کتنا اور عرصہ ملے گا یا نہیں ملے گا. حالانکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن ہاں سپریم کورٹ کے پاس ایک اختیار ہے کہ اگر موجودہ الیکشن کمشنر ہو یا کوئی بھی ہو اور وہ جائے کہ جی کوئی بھی وجہ ہے یا کوئی بھی وجہ بتا دیتے, اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جوڈیشلی جس اس میں ہے بیٹھی ہوئی ہے تو اس کی وجہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے شاید یہی وجہ ہوگی. جب میرا خیال میں شیڈول آ جائے گا تو پھر گہما گہمی شروع ہو جائے گی, لیکن ہمیں اس چیز پہ متفق ہونا ہوگا کیونکہ کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر ہے اس سے کوئی بھی وابستگی میرے خیال میں کسی بھی پارٹی کو نہیں رکھنی چاہیے. ہم تو خیر ہم سے تو نہ پہلے کبھی پوچھا ہے نہ ابھی پوچھے گا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب آئے گا 2 مہینے کے لیے آتے ہیں اور اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتی کیونکہ سارے اختیار تو الیکشن کمیشن کے پاس چلے جاتے ہیں. زاہد صاحب آپ نے بہت اہم پوائنٹ بھی اٹھایا ہے, آپ نے یہ کہا ہے کہ حلقہ بندیاں سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتی ہیں, اس کا خطرہ ابھی بھی ہے, اور اگر وہ چیلنج ہو گئیں تو پھر الیکشن کہاں جائے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ گہما گہمی نہیں ہو رہی, اور جو پرندے ہوتے ہیں موسمی پرندے وہ بھی اڑ رہے ہیں ہر طرف, اس پہ بھی ہم بات کریں گے وقفے کے بعد. ہے کہ کرپٹ لوٹے تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں اور ڈرائی کلین ہو رہے ہیں, کیا کہے دیکھیے. خان صاحب کے متعلق نجومیوں کی اتنی باتیں سچی ہو گئی ہیں کہ اب مجھے اس بات پہ بھی اعتبار آ گیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں وزیر اعظم کی لکیر نہیں ہے. میرا خیال ہے خان صاحب کے پاس نہ وزیر اعظم کا لہجہ ہے, نہ وزیر اعظم کا رویہ ہے, نہ وزیر اعظم کا مزاج ہے ان کے یہاں. وہ آج بھی جس انداز سے سیاست کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیں, میری بہن کہہ رہی تھی لوٹے جمع کر رہے ہیں, پہلے کہا ہم فرشتے لائیں گے. آپ دیکھیں گے تحریک انصاف کی ٹیم جی, دیکھیں گے آپ فرشتے لائیں گے. اب وہ میری بہن کہتے لوٹے, بابا لوٹے نہیں, اب تو وہ ڈرم بھی لے کر آئے ہیں. کبھی لوٹوں پہ بھی انقلاب آیا ہے, تنقید یہ ہوتی جن لوگوں کو کرپٹ کرنے کی, آج وہ سارے ان کے پاس چلے گئے ہیں. ایک کراچی میں ایک ڈرائی کلین کا دکان کھلا ہے, ایک یہاں بھی ہے, جو آئے یہاں پاک صاف ہو جاتے ہیں. جن پہ اتنے بڑے کرپشن کے کیسز وہ سب پاک ہے. دوسری طرف آصف زرداری کے اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات پر نون لیگی رہنما مشاہد اللہ یہ کہہ رہے ہیں. وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ کسی نے ان کو یقین دلایا تھا, موورز اینڈ شیکر نے, کہ تم ہمارا یہ کام کرو, بلوچستان والا کام کرو, سینٹ والا کام کرو, اس کے بدلے میں ہم تمہیں کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے. اچھا وہ عطا فرمانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی عطا کر دیتے ہیں کبھی نہیں کرتے. اچھا وہ عطا فرمایا نہیں. میرا خیال آج دبئی بھی جو گئے ہیں وہ جنہوں نے دبئی میں ان سے وعدے کیے تھے عطا فرمانے کے, کہ جس کانفیڈنٹ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چاروں صوبوں میں میری حکومت ہوگی, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا زرداری صاحب نے کہ چیئرمین سینٹ بھی میرا ہوگا, یاد کریں آپ. بہرحال آپ کو یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ ایک طریقے سے ان کو کچھ پرومس کیا گیا تھا, ہاتھ ہو گیا ان کے ساتھ, اور بڑا اچھا ٹھیک ٹھاک ہاتھ ہو گیا ہے. عمران خان کے 100 دن کا پلان جو اکثر سیاسی جماعتیں جیتنے کے بعد دیتی ہیں کو خورشید شاہ شک کی نگاہ سے ایسے دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ تو عمران خان سیدھا سا میسیج دے رہا ہے ساری قوم کو, سب کو, کہ یہ پری پول ریگنگ ہے, اور ان کو کہا گیا ہے, کسی نے کہا ہے کہ تمہیں وزیر اعظم بنائیں گے. پھر اس رزلٹ کو, حقیقی رزلٹ کو بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ ان کا بچکانہ حرکتیں ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں جہاں تک 100 دن کا, جیسے میں نے ابھی تبصرہ بھی کیا, 100 دن کا پروگرام تو جیت کے آنے کے بعد ہی ہونا چاہیے. یہ پہلے کیسے دے رہے ہیں؟
اگر یہ دے گیا 100 دن کے اندر یہ سارا پروگرام مکمل کر لیا تو میں کم سے کم سیاست سے باہر ہو کے بیٹھ جاؤں گا۔ شبلی صاحب بات یہ ہے کہ 17 مارچ کو جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور پریس کانفرنس ہو رہی تھی وہاں پہ ایک رپورٹر اٹھ گیا، اس نے کہا جی 17 مارچ کو جعفر لغاری صاحب جو ہیں ان کے اوپر نیب کے کیسز بنتے ہیں، پھر 19 مئی کو وہ آپ کی پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر لیتے ہیں، تو اسی لیے شک اٹھ رہا ہے کہ جی نیب کے کیسز پہلے بنے، پھر انہوں نے آپ کی پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر لی، اور آپ کی پارٹی کا جو جھنڈا ہے وہ تو صاف شفاف پارٹی کا ہے نا۔ تو دیکھیں جہاں تک میرا خیال ہے تو یہ جعفر لغاری نہیں ہے، یہ محسن لغاری ہیں، جو کہ جعفر لغاری صاحب ہے، سردار جعفر خان بہرحال محسن لغاری ہمارے سینٹ میں کلیگ تھے، وہ ہماری پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، بہت ہی صاف ستھرے کمپیٹنٹ ہارڈ ورکنگ سینیٹر تھے۔ سر جعفر لغاری صاحب نے آپ کی پارٹی 19 مئی کو جوائن کی۔ دیکھیں جعفر لغاری کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، اچھا ٹھیک ہے، تو آئی کانٹ کمنٹ آن ہم۔ جہاں تک چانڈیو صاحب کی بات کا تعلق ہے، وہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے اب ان کے پاس باتوں کے علاوہ رہ کیا گیا ہے، بیکاز انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ جو لوگ بھی چھوڑ کے ان کو جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرپٹ لوگ ہیں۔ اب افضل ندیم چند کو اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں تو پھر میں مان لیتا ہوں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، کبھی یہ نہیں کہا ہم نے کہ سارے لوگ اچھے ہیں سارے برے ہیں، ان کو پارٹی میں شامل کرنے سے یہ جو پارٹی میں آئے ہیں یہ ہم نے نہیں بلایا ان کو، یہ دیکھیں اگین ایز وی سے کہ دس از ناٹ این این جی او، یہاں پہ رائٹس آف ایڈمیشن ریزرو نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں لوگ آئیں گے اور آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ اصل تو بات تب بنے گی جب ان کو ٹکٹس ملیں، جب ان کو ٹکٹ ملے پھر عوام کا حق بنتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے۔ دیکھیں بنی آنے کو ایسے جگہوں پہ آ رہے ہیں، ہمارے پاس سیٹس کہاں پہ ہیں، ایک علاقے میں جہاں پہ آلریڈی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، اگر اس کے 10 بھی آ جائیں، میں جسٹ لاسٹ وہ اس کے مراد مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ہم اپنے لوگوں کو چھوڑ دیں گے اور جو نئے آئے ہیں 2 دن پہلے یا 5 دن یا 1 ہفتہ پہلے آئے ہیں کریں گے بھی اور دیں گے بھی۔ لاسٹ تھنگ آن خورشید شاہ صاحب، دیکھیں یہ 100 ڈیز کی جو بات ہے، میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ بالکل اسی طرح جس طرح کے بلین سونامی ٹری سونامی پہ بجائے اس کے کہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے پھر کوالیفائڈ باتیں کرتے کہ جی یہ 100 ڈیز کا اس ملک میں کبھی ہوا نہیں ہے، یہ تو یہی پرانی پارٹیاں ہیں جنہوں نے کہ ہمیشہ جھوٹے وہ کر کے اور کچھ کیا ہے نہیں۔ اب ہم دیکھیں ہم نے پوری سیاست کا ہم نے ایک رخ چینج کیا ہے کہ بھئی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہماری یہ پرائیورٹی لسٹ ہوگی اگر ہم حکومت میں آئے تو۔ جی دیکھیں شبلی صاحب کے نہایت معذرت کے ساتھ جو انہوں نے باتیں کی ہیں، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے لوگ جو ان کے پاس گئے وہ سب کرپٹ ہیں، ان لوگوں کو یہ کرپٹ کہتے تھے، یہ کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک کرپٹ لوگوں کا ٹولہ ہے۔ تو اس ٹولے سے جب جو لوگ جو مائیگریٹری برڈز ہیں جس کو آپ کہتے ہیں، جو اڑ کے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اس طرف جائیں گے، تو وہ پھر اگر ہمارے پاس تھے تو وہ کرپٹ تھے، جب ان کے پاس چلے گئے تو انہوں نے صرف ایک ندیم افضل چند کا نام لیا، ایک لمبی لسٹ ہے جن کو یہ ببانگ دہل یہ کہتے رہے کہ یہ فلاں بھی کرپٹ ہے فلاں بھی کرپٹ ہے، وہ سب اب ان کا حصہ ہیں۔ اب نہیں مگر وہ اٹریکٹ ہو کے اگر ان کی پارٹی میں جا رہے ہیں تو بات سنیں، یہ ہوتا نہیں ہے نا، یہ تو انہوں نے بڑا معصومانہ طریقے سے کہہ دیا کہ جی ایک این جی او کا طریقہ کار نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری پارٹی میں بھی مروت صاحب آنا چاہتے تھے لیکن ہماری پارٹی نے ریزسٹ کیا اس کو، پارٹی نے ریزسٹ کیا، میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں کہ دیکھیں پارٹی کے اندر ریزسٹنس چاہے کہیں سے بھی آتی تو ہے نا، آپ کی پارٹی میں بھی آپ کا کوئی لیڈر ریزسٹ کر لیتا کہ جی فلاں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اس کو آپ نہ لیں، ابھی تک تو ہم نے کوئی اس طرح کی ریزسٹنس نہیں دیکھی۔ اور دوسری دیکھیں ٹکٹس کی تو پھر بات کی بات ہے، وہ بھی سامنے آ جائے گی، اتنے بڑے بڑے نام جو یہ لے کر آئے ہیں تو کیا یہ وہ ٹکٹ کے بغیر ان کے ساتھ آئے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر وہ جا رہے ہیں پارٹی کے اندر تو ٹھیک ہے، اس طرف ہی ہوا بنی ہے، وہ آ رہے ہیں۔ میں پہلے جو زاہد صاحب نے بھی بات کی اور آپ نے بھی کی کہ گہما گہمی نہیں ہے، دیکھیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی پارٹیز نے اپنے کینڈیڈیٹس نہیں اناؤنس کیے، ابھی شیڈیول اناؤنس ہونا ہے، 1 جون کو اناؤنس ہوگا، اس کے بعد پارٹیز اب مانگ رہی ہیں فارمز لوگوں سے، وہ اناؤنس کر دیں گے۔ اور دوسری بات جو یہ بات کر رہے ہیں وہ اٹ از اے فیکٹ کہ اڑ کے پنچھی، دیکھیں جی سدرن پنجاب والے جو لوگ اڑ کے گئے ہیں، میں بھی اسمبلی میں بیٹھی ہوں، شبلی بھائی مطلب یہ تو ادھر سینٹ میں، لیکن 5 سال انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا، آج وہ ان کی طرف آ گئے اور اچانک ان کو پتہ چل گیا کہ جی سدرن پنجاب ایک صوبہ بننا چاہیے۔ 100 دن کا پلان آیا ہے، 100 دن کا پلان آیا ہے کہ ہم 100 دن میں کریں گے، چلیں جی 100 دن 5 سال کے کتنے دن ہوتے ہیں، ان میں سے
365 تو ایک سال میں ہوتے ہیں نا, تو 5 سال انہوں نے گزارے ہیں. اس پلان کا ایک حصہ بھی یہ کہیں دکھا دیں امپلیمنٹ ہوتا جو کے پی کے میں ہوا ہو, جو پورے پلان دیا گیا ہے. دیکھیں اس کے اوپر تو ہم بعد میں بات کریں گے, مگر جو ایک خدشہ زاہد صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جا سکتا ہے, وہاں پہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے. کورٹس اس کا فیصلہ جلدی کر دیں یہ ڈی لیمیٹیشنز کا, کیونکہ لوگوں میں ہے بے چینی جی, ہلکے خراب ہوئے ہیں. میں اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہوں گی. بات یہ ہے کہ شبلی صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب کی بات کو نگیٹ کیا. شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ, لیکن انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کیا, انہوں نے ایک 90 دن کا پلان بھی دیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. کوئی پہلے وہ 90 دن کی, لیکن ابھی یہ 100 دن شاید میرے خیال میں لوگوں کو 90 دن بھول گئے ہیں, تو 10 دن میں پتہ نہیں کیا اکمپلش کر لیں گے. لیکن جو ان کے 5 سال کی کارکردگی ہے اس کی تو کہیں بات نہیں کہ 5 سال انہوں نے خیبر پختونخوا میں کیا کیا. آپ نے پچھلا سبق تو بتایا نہیں, آپ آگے چلے گئے. مطلب وہ یہ طریقہ کار ہے, الیکشنز ہوں گے تو تب اس پہ بات ہو سکے گی نا. دیکھیں نواز شریف صاحب کے اوپر ہم سب نواز شریف صاحب کے اوپر ہم سب تنقید کرتے رہے اس بات پہ کہ انہوں نے شام 7 بجے جو ہے مبارکبادیں لینی شروع کر دی تھی, اگر آپ کو یاد ہو 2013 میں. تو ابھی تو انہوں نے پوری اپنی ایک طریقے سے کیبنٹ بٹھا دی. کوئی کیا بتا رہا ہے, کوئی کیا بتا رہا ہے. جو پری پول ریگنگ کی بات کی اس کی بھی میں ایک بات چھوٹی سی, کہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم ان کی ایک بہت وکٹ گرنے والی ہے. بالکل خواجہ آصف کے, ان کو کیسے پتا تھا what was happening. مطلب دیکھیں یہ سب باتیں پھر اگر یہ کہتے ہیں تو پھر وہی باتیں اپنے لیے بھی کریں. زاہد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی زاہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شکر ہے منیزہ کہ میری طرف آپ کی نظر آ گئی. معذرت آپ بات کریں. نہیں آپ کو ہم کبھی نہیں بھولتے, آپ دور بیٹھے ہوئے آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں. جی بس دور کی بات چھوڑے, جب آپ ایک چینل پہ بیٹھے اور ڈسکشن کر رہے تو ہر ایک بندے کا حق ہے کہ آپ سے سوال کریں اور رائے کا اظہار کر دے. اگر آپ صرف 2 لوگوں کو بٹا کے وہ سنتے جائیں گے تو پھر پیسے نہیں ہے, پھر دونوں کو بلا لیتے زیادہ بہتر ہوتا, وہ صحیح ڈسکشن کر لیتا. دیکھیں ایک منیزہ میرے عرض سن لے, ہم نے بات شروع کی کیئر ٹیکر سے, ٹھیک ہے نا. پولیٹیکل پارٹیز, ہر پولیٹیکل پارٹی جب ہوتی ہے, جب الیکشن آتے ہیں تو اس نے اپنے مینیفیسٹو جو ایک اوریجنل اس کا ہوتا ہے اور ایک الیکشن مینیفیسٹو ہوتا ہے, تو یہ تو ہر ایک کا حق ہے. کسی نے جو کچھ کہا نہیں کیا وہ ساری دنیا دیکھیں گے. اگر خیبر پختونخوا میں ان لوگوں نے 5 سال میں کچھ نہیں کیا تو پھر یہی پوچھیں گے کہ بھئی آپ 100 دن میں کیا کر لیں گے. بہرحال اس وقت جو مسئلہ ہے وہ ہے کیئر ٹیکر کا. اب ہم اصل جگہ پہ جاتے کوئی بندہ ہی نہیں ہے. 2013 میں جب الیکشن ہوا ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ جی ریگنگ ہوئی ہے, تو کسی نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کوئی نام لیا تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس میں کیا تھا؟ نہیں لیا تھا. سب نے کہا تھا کہ جی آروز تھے یا اسٹیبلشمنٹ تھا یا یہی تھا. اب وہ ادھر کوئی جاتا نہیں ہے. اب اس وقت بھی جو صورتحال بنتی جا رہی ہے نا, ایک پولیٹیکل پارٹی اس کے ساتھ ہمارے سیاسی اختلاف ہے, مسلم لیگ نون ہے, لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں تو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا ہے, ہمارے اوپر تو کیسز ہے. ہمارے لوگوں کو جس طریقے سے شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پرندے اڑ اڑ کے آ رہے ہیں, تو وہ جو ان کے اعتراض ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پرندوں کو کوئی اکسا رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ادھر جائیں کیونکہ ادھر سے آپ کے ابھی پانی دانہ ختم ہے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنا ہوگا, یہ چیزوں کی طرف ہمیں دھیان دینا ہوگا اور ہمیں حقیقت بتانا ہوگا. اگر ہم لوگ صرف یہی باتیں عوام میں کریں گے کہ کوئی مخلوق ہے یا کوئی فرشتے ہے یا کوئی جو بھی ہے, لیکن اس کا نام لے کے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور اس ملک کے اندر جب بھی الیکشن ہوا تو مینیج ہو کے ہوا ہے, تو وہ مینیج نہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بس کی بات ہوتی ہے, نہ الیکشن کمیشن کے بس کی بات ہوتی ہے. اچھا وہ جو لوگ کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے, لیکن کہنا نہیں چاہتے ہیں. وہ سب کو پتہ ہے اور سب اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں. زاہد صاحب آپ کو یاد ہوگا, آپ سب کے جو دوست ہیں چودھری شجاعت صاحب, انہوں نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی تھی, بلکہ مجھے انٹرویو دیا تھا جہاں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی یہ جو الیکشنز ہیں یہ جنرل کیانی صاحب نے اور افتخار چودھری صاحب نے مل کے رگ کیے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی. لیکن بعد میں کہا نا, پہلے کوئی نہیں کہہ رہا تھا, پہلے کسی نے نہیں کہا. یہ بات صحیح ہے, جب دھرنے عروج پہ تھا تب انہوں نے یہ کہا تھا 2014 میں. کہاں سے خدشات آ رہے ہیں؟ جی شبلی صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ زاہد خان صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکٹورل ریفارمز میں یہ بڑا کلیئرلی ڈسکس ہوا تھا, رول آف اے کیئر ٹیکر. اس میں یہ ہے انشور کا مطلب کیا ہے, یقینی بنانا
کہ الیکشن یہ الیکشن ان کا الیکشن کروانا ان کی اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. انشور کرنا کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, یہ کیئر ٹیکر حکومت کا یہ اس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے اور کوئی نہیں ہے. سو یہ کہنا کہ جی کیئر ٹیکر اف اٹس جسٹ این آئی واش, تو پھر اس کو اتنی اس میں اتنی لین تین. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آئی واش, وہ کہتے ہیں کہ مینیپولیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہ کیئر ٹیکر ہے نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. جو پارٹیز بھی یہ اگری کرتی ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عمران خان نے, شبلی فراز صاحب ایک بات کا مجھے جواب دے, جب عمران خان نے اعتراض کیا تھا تو کیا وہ کیئر ٹیکر پہ اعتراض کیا تھا یا کس پہ کیا تھا, وہ بھی بتا دیں نا. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں جب پھر یہ کیئر ٹیکر کو آپ بالکل بنا ہی نہیں, کیا ضرورت ہے آپ الیکشن کمیشن کو لے لیں. مقصد یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے وہ اسی لیے اس کے بارے میں اتنی بحثیں ہو رہی ہیں کہ کون ہوگا, کس کو ہونا چاہیے, کس کو نہیں, بیکاز جب وہ تگڑا بندہ ہوگا, یا تو یہ ہے کہ یار ایک سیکنڈ زاہد خان ایک سیکنڈ, بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی پہ وہ نہیں کر رہے تو پھر کسی بت کو بٹھا دیں. مقصد تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے اب اس ملک میں یا تو آپ کہیں کہ ایسے لوگ ہیں ہی نہیں, آپ کو انشور کرنا ہوگا. جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے وہ الگ بات ہے کیونکہ اس کی کوئی پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں ہوتی ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ چاہے اچھا پرفارم کرے, وہ اپنے آکے ادھر, مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم کیئر ٹیکر, آپ کو تگڑا کیئر ٹیکر لانا ہوگا, اس نے فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے ہوں گے. شائستہ صاحبہ کہہ تو ایک طریقے سے ٹھیک ہے, آپ کی جانب سے دیکھیں. اور ان کی جہاں تک بات ہے اور جو انہوں نے بھی بات کی کہ دیکھیں خیبر پختونخوا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی پرفارمنس تھی, دیکھیں یہ اب ایک وطیرہ بن گیا, کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. چلیں زاہد خان کو پشاور کے بارے میں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کیئر ٹیکر آ جائے گا, پر ان کے کوئی کانٹرڈکشن سے بھرے ہوئے ہیں, یہ وہ آ جائے گا, یہ جو ریزلٹس آئیں گے ان کو ایکسیپٹ کریں گے, اینڈ دے ول گو ٹو اینی لینس. کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ان کے پاس, یہ اپنے مینز کو اگر کرپشن آئیڈیالوجی ہے وہ ہماری نہیں ہے, تو یہ کسی کے ساتھ بھی ملیں گے, کسی طرح انہوں نے نون کو ڈیفیٹ, I mean they have to defeat. نہیں مگر مجھے یہ بتائیے, آپ جب کہہ رہی ہیں کسی حد تک بھی چلے جائیں گے تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے کیئر ٹیکر؟ بالکل, آپ پیچھے ہوئی ہیں نا 2013 کی الیکشنز, دیکھیں کورٹ نے بھی ساری, اگر ہار گئے تو یہ مجھے کون اشور کر کے یہ بتائے کہ یہ اس الیکشنز کو مان لیں گے, بیکاز ان کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. یہ جو چیز ان کے حق میں جاتی ہے اور یہ ان کے لیے فیصلہ اچھا ہوتا ہے اس کو یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا نہیں کہا, دیکھیں پنجاب کا چیف منسٹر بنا تھا, ہم نے نہیں بنایا تھا, پیپلز پارٹی کا نومینیٹڈ تھا, وی ایکسیپٹڈ ہم. انہوں نے ان کو مطلب I don't want to go into that, but جو کچھ ہوا ہے منیزے پاسٹ میں, آپ اس کی کیا شیورٹی ہے کہ آج کا کیئر ٹیکر جو بھی آئے گا, ابھی جو کہہ رہے ہیں نام نہیں بتائے, وہ اسی لیے نہیں بتائے, the moment نام آیا سب سے پہلے ان کی طرف سے بات کہانی شروع ہو جائے گی. نہیں دیکھیں بات یہ نہیں, دیکھیں لیکن کانٹرڈکشنز کو چھوڑیں, as long as we are not corrupt is fine. میں آپ کو بتاؤں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے شائستہ پرویز صاحبہ نے کہا تھا کہ ان کو خدشہ ہے کہ اگر کیئر ٹیکر بھی بن جائے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان کو ایک معاہدہ طے پائے جس سے کیئر ٹیکر آ جائے, الیکشنز ہو جائیں, مگر یہ بھی ممکن ہے کہ الیکشن کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کہے کہ میں نہیں مانتا یہ الیکشنز جو ہیں رگڈ ہوئے ہیں. کیوں جی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اپنی ہماری جو ویکنیسز تھیں جس کی وجہ سے الاؤ کیا ہم نے کہ یہ جو بھی دھاندلیاں اور اس قسم کی چیزیں ہوں, اب وہ ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں. ہمارے ہر کینڈیڈیٹ تیار ہوں گے, ان کو الیکشن پڑھنے کا جو تجربہ تھا وہ سارا وہ اچیو کر لیا ہے. وہ ابھی وی ہیو ہائنڈ سائٹ بیہائنڈ اس, ہماری پوری کوشش ہوگی اور ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں خیبر پختونخوا میں کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ تو ہماری حکومت ہے, کیوں نہیں گئے لوگ اڑ کے کسی اور طرف, کیوں نہیں گئے؟ بلکہ ہماری پارٹی میں اس دور میں جبکہ 5 سال حکومت کر چکے ہیں ہم, اس میں بھی شمولیتیں ہو رہی ہیں, یہ مختلف پارٹی سے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اڑ رہے ہیں, اچھا مجھے آپ یہ بتائیں, دیکھیں ہماری پارٹی میں دیکھیں ٹائم سے پہلے اڑ گئے تھے وہ. نہیں ٹائم سے پہلے کیا ہے, ہماری پارٹی کے جن لوگوں کو ہم نے ووٹ بیچنے پہ نکالا وہ ابھی ان کی پارٹی میں شامل ہو گئی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, یہ تو کنفرم چیزیں ہیں, کیونکہ یہ کنفرم کر رہے ہیں لیکن ہم کریں کبھی نہیں ہوتا. یہ ہم حکومت بنا رہے ہیں,
تو وہ جو اگلے جو اڑنے والے پنچھی ہیں نا وہ سوچتے ہیں اتنا کانفیڈنس یہ دکھا رہے ہیں, بالکل کانفیڈنس ہے, بیکاز ہمیں پتہ ہے ہماری پرفارمنس خیبر پختونخوا میں ایسی رہی ہے. ٹھیک ہے, زاہد خان صاحب سے بھی پوچھ لیتے پھر وہ ناراض ہو جائیں گے. پلوں سے سڑکوں سے آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. میری بات سے زاہد صاحب میری بات ہم نے ان کو ساری ان کو کس چیز سے آئے گی, مثلاً کیا ہے, میں آپ کو گناؤں, آپ مطلب ہے کہ ایک نہیں کیا, میں 10 ہاں چیزیں گنا سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اسپتال کس طرح سے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے آپ کی بیماری تھی, آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کتنی حاجیاں ہوتی تھی اسکولوں میں, کتنے ڈاکٹرز تھے اسپتالوں میں, پہلے میں زاہد صاحب کے پاس جاتا ہوں پھر آپ کی طرف. نہیں, یہ تو ایک فیشن بن گیا, جو بھی کہتا ہے جی یہی وجہ ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ریٹین, ہم ریکارڈ توڑیں گے, کوئی ریپیٹ نہیں ہم ریپیٹ کریں گے. انہوں نے ضرور توڑا ہے ہیلتھ میں, اور یہ میں نے نہیں کہا. چیف جسٹس آف پاکستان جب خیبر پختونخوا گئے ہیں, میرے کہنے پہ آپ بالکل یقین نہ کریں. چیف جسٹس کو اگر آپ نے بنا دیا ہے تو آپ جا کے الیکشن ان ہماری بات پہ یقین نہیں کر رہے نا. خیبر پختونخوا میں جو صحت کا انصاف کا حال ہے, پنجاب سے زیادہ سستی دوائیں مجھے میں نہیں کہنا کون سی دوائی کا ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ کچھ دوائیاں ممبرز یوز کر رہے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں ادھر چونکہ تو کمشنر بناتے ہیں آپ لوگ اسپتال میں, ہمارے ہاں جو ہے کمیشنز نہیں بنتی ہیں. لیڈر کی وہ جو دوائی وہ شاید سستی ہے خیبر پختونخوا میں. میں صرف ایک بات ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں بہت قریب ہے, دعا سب یہ مانگیں کہ الیکشن ہو جائے انشاءاللہ. پرفارمنس کی بیسس پہ ووٹر بہت سمجھدار ہے, وہ ووٹ ڈالے گا, پھر شبلی بھائی کو خود سمجھ آ جائے گی کہ کتنی کیا ان کا اچیومنٹ تھی. ایک بات میں ضرور زاہد صاحب ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ دیکھیں انہوں نے 100 دن کا پلان دے دیا تو کوئی زیادہ برا نہیں کیا. آخرکار ان کی کوئی پلان کو اس کی پریکٹیکلٹی تو دیکھیں پلیز. منشور جو ہے اس سے بنتے ہیں نا, پلان سے ہی بنتے ہیں. کیوں زاہد صاحب؟ منظر یا تو میرے سے سوال کرے یا ان سے سوال کرے. آپ سے یہ سوال ہی آپ سے, یہ سوال ہی آپ سے. بولے مجھے تو بات سمجھ نہیں آ رہے نا. اس کے شبلی پراز خواتین سے زیادہ بولتا ہے, اس کو تھوڑا سا کم بول نہیں, یہ آپ نے سیکسی بات کر دی ہے. سارے مرد خواتین سے زیادہ ہی بولتے ہیں, ان کے پاس مائکروفون بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. عورتوں کی طرح آپ بھی لڑ رہے ہو, آپ عورتوں کی طرح. نہیں, یہ میں نہیں, زاہد صاحب یہ کوئی اچھا کامنٹ نہیں ہے. زاہد صاحب یہ کوئی اچھا کامنٹ نہیں ہے. عورتیں لڑتی نہیں ہیں, مرد سے ساری لڑائیاں دنیا بھر میں ہوتی ہیں. آپ کے کہنے سے نہیں بنوں گا. اچھا چلیں آپ اپنی بات کریں. اپنی بات کریں نا, آپ نے آدھا ٹائم تو گلوں شکووں میں گزارا ہے. زاہد صاحب بھائی مجھے تو آپ کرنے دیتے, یا تو اینکر آپ بن جائیں تو شبلی پراز صاحب آپ کے پاس ہم آئیں گے یا نہیں گے, آپ اپنی بات کر لینا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ سے سوال میں نے یہ کیا تھا کہ 100 دن کا پلان دے دیا تو تب برا تو نہیں کیا. جس کو بھی موقع ملے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ملے. جی زاہد دیکھیں ایک جو وہ بات کر رہے ہیں شبلی پراز صاحب کہ ہماری صوبے میں, دیکھیں جب ہم حکومت چھوڑ رہی تھی اس وقت 33 بلین کا مقروض تھا ہمارا صوبہ. اب اس وقت جو یہ لوگ ہیں 160 ارب کا مقروض ہو گیا, اور ساتھ جو 2 اسکیمز بڑے جو یہ کہہ رہے, ایک یہ سوات ایکسپریس وے جو بنا رہے, یہ بھی ایک کمپنی کے ساتھ اس نے 25 سال پہ لیز پہ دے دیا, یہ بھی وہ پیسہ لگا رہے, وہ پیسہ لے گا. دوسرے جو پشاور کا بن رہا ہے وہ بھی یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے لے رہے ہیں, وہ بھی مقروض ہوگا. تو یہ جو اس نے پروگرام دیا یہ تو ان کا حق ہے, اس پہ عمل کتنا کر سکتے یا کتنا کرے گا اگر ان کو ووٹ ملے گا. لیکن اگر خیبر پختونخوا کو اس وقت صورتحال دیکھے جائے اور دیکھے کہ ان کا کیا اس 5 سال میں کتنا وہاں پہ کچھ کیا ہے, تو وہ پھر اس کے بعد ان کو ملے گا. جہاں تک اس وقت جو صورتحال ہے کہ جی لوگ کدھر جا رہے ہیں, ظاہر ہے کہ ہم ہر بات تو کرتے لیکن اس طرف کوئی نہیں جاتا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جس کو وہ کہہ کے اس طرف ایک طرف رخ کرتے اور چلے جاتے ہیں, اور اس سے سیاست پہ اور پولیٹیکل پارٹیز پہ اعتماد کم ہوتا ہے عوام کا. اس وقت اگر آپ عوام کے پاس جائیں, عوام سے سنیں, تو کہتے جی یہ سارے ایک ہی طرح کے ہیں پارٹیاں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک دوسرے کے لیے کڑک ہوتے ہیں اور گرانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کیئر ٹیکر پہ ہمیں بالکل ریزسٹنس نہیں کرنی چاہیے, آنا چاہیے تاکہ
ताकि इलेक्शन टाइम पे हो, और ये जब इलेक्शन होते जाएंगे तो इस तरह बेहतरी उनमें आएगी, डेमोक्रेसी में बेहतरी आएगी। नहीं, एक बात आपने जाहिद साहब आपने सही की, मगर आज मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ बयानात दिए हैं। शाइस्ता साहिबा, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि उन्होंने एहतसाब अदालत के बाहर कुछ बयानात दिए और उन्होंने कहा कि जी मुझे तो मैं, बल्कि एहतसाब अदालत के अंदर उन्होंने कहा कि जी जो MI और ISI की प्रेजेंस थी JIT में वो नहीं होनी चाहिए थी और उनके लोग वहाँ पे नहीं बैठे होने चाहिए थे। हम इसलिए हैरान हैं कि जब इतराज़ करने का वक्त था तो तब तो मियाँ साहब ने नहीं किया, और तब मुझे याद है कि दानियाल अजीज़ साहब आगे थे और एक दो और भी लोग थे, मगर उन्होंने ये कहा कि जी मेंटेनेबिलिटी को तो आपने चैलेंज ही नहीं करना और 184(3) जो है जुरिस्डिक्शन को तो आपने चैलेंज ही नहीं करना। तो तब आपको किसी ने कोई गलत एडवाइस दी थी जिसके नतीजे में आपने नहीं किया चैलेंज? नहीं, देखिए उस वक्त नहीं चैलेंज किया। मैं तो उस सब चीज़ पे ये कहती हूँ कि वाकई उस वक्त जो गलतियाँ हुई हैं उससे अब हमें सीखना चाहिए। ये गलतियां थी, हमने तो किसी चीज पे रिजर्वेशंस के बावजूद भी एक्सेप्टेड एवरीथिंग। किसने दी थी? नहीं, एडवाइस कोई देने वाले बहुत से लोग होते भी हैं और कई दफ़ा नहीं भी होते। मुझे उसकी नहीं पता कि किसने दी होगी, टू टेल यू ऑनेस्टली कि किसकी एडवाइस होगी, लेकिन मैं उस सब की लाइट में ही आपको रोशनी में ये कहना चाहती हूँ कि हमें सबक सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीखना चाहिए और एक दूसरे को गिराने के लिए इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि हम सही और गलत में फ़ैसला ना कर सकें। हमें बैठ के बहुत सी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है और उनमें से ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जिस पे हमें आपस में फ़ैसला कर लेना चाहिए। जब आप दूसरे को, जैसे खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में नहीं पकड़ानी चाहिए, अपनी जो घर की बात है वो आपने, कि अगर इलेक्शन कमीशन बना देता है केयर टेकर सेटअप, लेट्स से कि एक वजीर आजम ले आता है मुंतखब वजीर आजम, नहीं मगर आपको खदशा क्या? आई वांट टू अंडरस्टैंड, लोग जानना चाह रहे हैं खदशा क्यों? हम खुद क्यों नहीं अपनी बेहतरी, हम खुद क्यों नहीं देख सकते? पॉलिटिकल लोग क्यों नहीं ये फैसला कर सकते कि किसने आना है? मुझे आप ये बताएं कि हम किसी पे क्यों डिपेंड करें? नहीं, एग्रीड है, लेकिन मेरा सवाल इनसे ये है और इनकी पार्टी से ये, इनसे नवाज शरीफ साहब से ये सवाल है मेरा कि ये बातें इनको अब क्यों याद आई हैं? दूसरी बात ये है कि आपने जो सवाल किया, मेरा ख्याल है मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। जो आपने कहा है कि ये 183 और करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, आपका सवाल ये पूछना चाहिए कि पूरे 2 साल से हम ये पूछ रहे हैं कि 2 सवाल हैं, उसका जवाब दे दें कि ये आपने एवन फील्ड जो आपके अपार्टमेंट्स थे, अभी आप जो है तो कहते हैं कि मुझे नहीं पता। यानी 127 में से 55 सवालात के आप जवाब देते हैं, सिर्फ 2 सवाल के जवाब दे दें। ये कैसे आया है? किसने कहा? उसका जवाब बता दें। उन्होंने ये जाके अदालत में कहा है कि वो प्रॉपर्टीज मेरी थी नहीं, बेनामी प्रॉपर्टीज भी मेरी नहीं थी, वैसे भी मेरी देखिए आपने जो कहते हैं मेरे बेटों की है, यानी अब ये इस मुल्क में ये अच्छा तरीका है, अपने बच्चों को बाहर भेज दो जिस तरह इसाक डार ने भेजा हुआ है और उनके नाम पे करते रहो, कहे जी मैं तो कुछ भी नहीं है, ये सारे इन्होंने बनाए हैं। सबके बच्चे, ये तो बात गलत है और मेरी बात नहीं, बिल्कुल गलत, आई एग्री विद यू कि ये गलत है। जब बच्चे बड़े हो जाएं, अब हम भी 5 साल से, हम तो एक छोटा सा एमएन नहीं है ना खाली, और घर से दूर हैं और कारोबार से दूर हैं, वो तो हेड ऑफ द स्टेट थे, उनके पास और बहुत से मसले मसाइल थे और टाइम नहीं। जब औलाद बड़ी हो जाए तो यू डोंट आस्क कि तुम क्या काम कर रहे हो, क्या हो रहा है, नहीं, इट्स अ फैक्ट। मैं तो अब हमें तो नहीं पता कि अब बच्चे क्या कारोबार कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से, वी डोंट डू इट एनीमोर। मगर लेकिन अपनी चीज का ये बहस आप लोग बहुत दफा कर चुके हैं, मगर आज चूंकि सारी कौम की नजरें केयर टेकर पे है, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ आपको खदशा क्या है केयर टेकर? देखिए पहली बात तो ये है, आपकी मर्जी का नहीं बनेगा तो क्या होगा? पहले तो मैं शाइस्ता साहिबा की जो बात है उसको नेगेट करूंगी हूँ कि हर माँ बाप को पता होता है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, ये कोई बात नहीं है। अगर आपका बच्चा उसकी अपने मीन्स से बाहर है तो वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि उससे पूछें कि हाउ आर यू डूइंग दीज थिंग्स। ये एक पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे मुआशरे में है। हम कोई यूरोप में नहीं रह रहे, हम कोई वहाँ नहीं, तो मैं यही कह रही हूँ, अगर उनको नहीं पता था तो वो भी गलत था, अगर उनको नहीं पता तो ये भी गलत है। मेरे बेटे की मुझे मालूम होना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी क्या है। देखिए ये हासिल बहस है, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ सियासतदानों से कि जी मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है जिस तरह आखिरी दफा पे भी। देखिए पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला, ऐसा नहीं होगा। मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करती हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर इतना सेंस होना चाहिए, इतना उनके अंदर जो है एक्यूमेन होनी चाहिए कि वो अपना फैसला खुद करे तो शक नहीं है, आपको लगता है। करें। जाहिद खान साहब आपसे भी मैं ये आखिरी सवाल कर लेती हूँ, जो कि आखिरी मिनट रह गया है। खदशा क्या है सियासतदानों का कि अगर वो खुद बैठ के फैसला नहीं करेंगे तो क्या होगा आने वाले महीनों में?
देखिए, अगर हम खुद सियासतदान बैठकर फैसले नहीं करेंगे तो आवाम के पास जब हम जाते हैं और जब आवाम से हम ये कहते हैं कि हमें आप वोट दे दे और हम आपके लिए ये करेंगे, तो फिर आवाम का क्या हमारे पे इत्मीनान रहेगा कि हम एक छोटा सा फैसला खुद नहीं कर सकते हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन के पास भेजते हैं, तो फिर आवाम कहेंगे कि ये मुल्क को कैसी सियासतदान चला सकते हैं। और अभी भी कुछ लोग कहते रहे, और आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद बहुत से लोगों के ऐसे राय है कि जी सियासतदान नाअहल है, ये मुल्क को चला नहीं सकते हैं, तो वो चीज़ फिर हमारे ऊपर और लागू हो जाएगा और ये कहेगा कि देखिए जी, इनसे एक प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पे कंसेंसस नहीं हो सकता है, तो ये मुल्क को कैसे चलाएगा, या मुल्क के जो बैरूनी खतरात है या हमारे अंदरूनी खतरात है या हमारे लिए जो मुश्किलात है, अगर हम एक दूसरे के टांग सिर्फ इसी बात पे कहते रहे कि नहीं आप मेरे बात सुने और मेरे बात माने, तो मेरे ख्याल में ये मुल्क हम कैसे चलाएंगे, इसके लिए फिर सियासतदानों के ऊपर आवाम का जो इत्मीनान होगा वो कमज़ोर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिर खान साहब, शाइस्ता परवेज़ साहिबा, शिबली फराज साहब और रुबीना खालिद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, यहाँ पे तमाम सियासतदानों की कम अज़ कम राय एक ही है और कंसेंसस से है कि जो केयर टेकर सेटअप का एक फ़ैसला है वो सियासतदानों से आना चाहिए। इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सियासतदानों के ख़िलाफ़ फ़ैसला होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।